बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चार मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा जी। सबसे पहले तो 9 मई के बाद 10 को तो मेरी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद अभी 15 दिन की कैद तन्हाई काटने के बाद आ रहे हैं, तो मैं 9 के ऊपर मैं ज़रा तफसील से कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना ज़ाती तौर पे थोड़ा तजिया पेश करूँगा कि बहैसियत कौम हम कहाँ पे खड़े में हैं। मेरे ख्याल में तीसरी चीज़ मैं ये बात करूंगा कि मेरे ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और आखिरी जो है वो मेरा लाएअमल आगे क्या है, वो मैं ये चार चीज़ें आपके साथ कवर करूंगा। सबसे पहले तो जी 9 मई को शुरू करते हैं। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत जो है वो तकरीबन तमाम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा सा तफसील में जान चाहता हूं कि क्यों वो वाक़यात जो थे 9 मई के जो वाक़यात थे वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। जो उस दिन हुआ, लोगों की जानें गईं, ज़ख्मी हुए लोग, इमलाक तबाह बर्बाद हुई, सरकारी भी और निजी भी, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा जो उस दिन ख़तरनाक बात हुई कि ऐसी तनसीबात जिनका फ़ौज से ताल्लुक़ था उनके ऊपर हमले किए गए। फ़ौज का पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी अहमियत है, मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा तज़िया इमरान खान साहब ने पेश किया। और खान साहब ने जैसे, और एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा वो कह चुके हैं ये बात कि मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं पिछले 15-20 साल के अंदर, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से तबाही देखी गई है मुस्लिम दुनिया के अंदर। और खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि अगर वो ना पाकिस्तान में एक डिसिप्लिन और ताकतवर फौज होती तो शायद हमें भी वैसे ही हालात देखने को मिलते जैसे शाम के नज़र आए, जैसे इराक के नज़र आए। इसी के साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को मेरे फौज की ज़रूरत है, बहैसियत वज़ीर आज़म कहा था यही कन्वेंशन सेंटर में। तो एक ख़ास फौज की अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और जाहिर है फौज की ताकत जो है सिर्फ उसकी बंदूकों से नहीं होती। फौज की ताकत जो है वो जब कौम पीछे खड़ी होती है तो फौज की ताकत बनती है। और उस दिन जो मनाजिर देखने को मिले वो न सिर्फ काबिल मजम्मत है, बट एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। और जाहिर है उससे जो पैगाम गया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। तो पहले भी इसकी बात की जा चुकी है। मेरे ख्याल में एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो जिम्मेदारान हैं, जो मुलव्विस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेगुनाह हैं, क्योंकि इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं तो जैसे मैंने कहा मैं 15 दिन की कैद तनाई से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है इस वक्त हज़ारों कारकुन जो है वो लोग ज़ेर हिरासत हैं। और जाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद तकरीबन तमाम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो मुलव्विस हों, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको छोड़ना भी जो है, और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तहकीकात होना, जो मुलव्विस था उसको सज़ा देना, ये इंतहाई ज़रूरी है मेरे लिए ज़ाती तौर पे। इसलिए भी वो उस दिन के मनाजिर ज़रा ज़्यादा क्या कहना चाहिए तशवीशनाक थे, या दिल को मेरे ज़्यादा लगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। भाई आप मुझसे आज कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आप पहले नहीं सुन चुके हैं, सिवाय मेरे ख्याल में आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बाकी मेरा तजिया जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहले नहीं सुन चुके। मुझे याद है मैंने 2017 में नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर की थी जिसमें मैंने 10 नाम लिए थे, और मैंने कहा ये नाम कौन है, आपने शायद सुने हुए ना हो। और वो 10 लोगों के नाम थे, 10 शहीदों के नाम थे जो उससे पिछले चंद हफ्तों के अंदर शहीद हुए थे। और जैसा मैंने उस दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूं, आपका और मेरा दिफा करते हुए, तो फौज जो है वो सिर्फ उन 2-3 बड़े जर्नैलों का नाम नहीं होता
جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے، فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا، میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے۔ سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے۔ تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے، تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں۔ میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے۔ دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے۔ تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف، میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی، ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں۔ پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے۔ میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے۔ جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے، لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک 5واں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام، وہ 25 کروڑ پاکستانی۔ اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے، ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھے ہی نہیں جیسی اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہو، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں۔ سیاسی طور پر آپ انتشار دیکھ لیں، آئینی بحران دیکھ لیں، معیشت کا بحران دیکھ لیں، ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا، سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے۔
تو کرنا کیا؟ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بار 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 دہراتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے۔ اچھی چیز کیا ہوئی؟ اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ ریاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ نہیں، بار بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں، بار بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائیلاگ کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے، اور وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر کے، ریکنسیلیشن کر کے کوئی راستہ نکالیں، جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے۔ پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں، جو پاکستان کا خیر چاہتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ سب کو فکر ہے اس وقت، باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے حالات کو دیکھ کر۔ تو اس لیے میرے خیال میں جب ریاست کے اہم ترین ستون جو ہیں سب کے سب وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہوں، آپ کے دوست ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جس کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا۔ آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں۔ تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ باقی 17 مہینے گزرے، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے۔ میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ نہیں سر، میں نے صرف میں سوال پوچھ لیا، وہ سب سے اوبیس سوال یہ ہے کہ میں نے صرف ہو گیا، اب جواب دیں، اب صرف اردو سے جا رہے ہیں یا پارٹی چھوڑ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں، ایک سیکنڈ میں ایک سوال پوچھوں، سوال ہو گیا، جواب دینے دے، سوال ہو گیا، جواب دینے دے، مجھے کیا سوال بولے جی۔ ون بائی ون مہربانی کی ہے یعنی عمران خان، اسد عمر اور دیگر کی بات پہلے مانتے تو کیا آج کے دن ان کو پیش کرنا پڑتا ہے؟
صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے مہربانی کی ہے، آپ نے کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی مذمت کی ہے، آپ کو 30 اگست 2014 پہ لے جانا چاہتا ہوں ذرا آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں، ڈاکٹر عارف نبی کی موجودگی میں حملہ ہوا تھا پی ایم ہاؤس پہ، پی ٹی وی پہ، ریڈیو پاکستان پہ اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ. اچھا جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی پہلی بات تو پرائم منسٹر ہاؤس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ڈی چوک کے اوپر ہی ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہو گئی تھی اور وہاں سے آگے کوئی گیا نہیں تھا. پی ٹی وی حملے کی میں آپ کو کہانی بتا دوں، میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ جو جس کے اندر ایف آئی آر کے مطابق عارف الوی، میں، شفقت محمود، شیرین مزاری ڈنڈوں سے لیس ہم جا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے. میں گھر بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی لوگ گھس گئے. میں نے فون ملایا سیدھا اون چودھری کو، یہ کس کو، میں نے کہا خان سے میری بات کراؤ. میں خان صاحب کو بولا وہ تو پی ٹی وی ہاؤس میں گھس گئے، ابھی جا کے اوپر کنٹینر میں جا کے اعلان کریں، لوگوں سے بولیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی والا تو فوراً باہر نکلے، اور اگر پی ٹی آئی والا نہیں تو ظاہر ہے اس کو کچھ کرنی سے. وہ آن ریکارڈ ہے سر، عمران خان نے اس وقت اپیل کی تھی. جس نے پارلیمنٹ کے جس نے پارلیمنٹ پہ وہ سوری پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، بالکل اس کی مذمت کرتے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا جی، یہ انہوں نے یار ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب بتا دوں سر. میں نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. آزادی کی جنگ تھی، وہ جنگ جو ہے عام آدمی آپ کا کارکن جو لڑ رہا تھا، جو جرنیل تھے، وہ تو بیچ راستے میں جو ہے اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. تو حقیقی آزادی کی جنگ ختم ہو گئی ہے. کون سے میرے جرنیل کی بات کریں؟ ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان، ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان. ابھی تک کیا اور کو سمجھ چھوڑا؟ اور دوسرا، جس طرح آپ نے آج گریسفلی اپنے عہدوں سے استعفے دیے ہیں، کئی لوگ ادھر آ کے انہوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائے، اور کئی لوگ تو بہتی آنسو کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں اور کوئی کوشچن بھی نہیں لیں گے. آپ کیا کہیں گے پارٹی چھوڑتے وقت؟ باقی بھی ورکروں نے چھوڑنی ہے، کوئی پریشر اتنا زیادہ ہے؟ سب پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. پارٹی میں نے آپ کو بتا دیا، عہدے سے اگر میں نے پارٹی چھوڑی ہوتی تو میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا، میں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. جی کیا تحریک انصاف کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ رہیں گے یا پہلے بیانیہ باقی ایسی رہا ہے؟ اس کی طرف وضاحت کیجیے گا. اور دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ تحریک انصاف کو کس کی نظر لگ گئی؟ آپ نے کہا پاپولر ہو رہی ہے جماعت، آج بتا دیجیے گا. دو وجہ. دیکھیں میں اب جہاں تک مقبولیت کی بات ہے، ہمارے پاس ٹھوس ذرائع کیا ہوتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی جماعت مقبول ہے یا نہیں ہے؟ یا سروے ہوتے ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں. آپ نے سروے دیکھے، سروے کے اندر آپ کو نظر آیا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی حکومت چھوڑنے کے بعد. الیکشن آپ نے دیکھے، 75% الیکشن جو ہے تحریک انصاف جیتی چلی گئی، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اب سوال یہ ضرور اٹھے گا اگلے سروے آنے کی، میں بڑا یقین ہوں کہ 9 مئی کے بعد کوئی امپیکٹ آیا پی ٹی آئی کے اوپر یا نہیں آیا، وہ ہمیں نظر آ جائے گا. یہ بتائیں مجھے کیا آپ سمجھتے ہیں اس تمام کا انتشار، اس تمام کا خرابی اور بحران کے ذمہ دار عمران خان ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان ابھی آپ کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پچھلے 13 مہینے میں ہوا ہے اس سے کیا تباہی آئی ہے. کیا میرے خیال میں یہ ساری تباہی ایک آدمی کی وجہ سے آئی ہے؟ میں نہیں اگر اسد عمر اور دیگر لیڈران جو ہے اگر ان کی بات عمران خان مانتے تو کیا ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑتا پی ٹی آئی کو؟ اچھا جی، ایک سیکنڈ یار، اس کا تو جواب دے دوں میں یار، اس کا تو جواب دینے دو. اچھا پہلی بات تو یار اس کو سوال کا جواب تو دے دوں یار. پہلا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اویس کیانی کو ابھی تک غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ میری شادی اس نے کیوں نہیں اٹینڈ کی تھی. بھائی میں اسلام آباد نہیں تھا اس دن، ٹھیک ہے نا. اچھا
آپ کا سوال کیا ہے؟ کیا اسد عمر اور دیگر جو لیڈران ہیں آپ جیسے، اگر ان کی عمران خان بات مانتے، اگر اتنا ریجڈ نہ ہوتے تو کیا ان کو یہ دن فیس کرنا پڑتا؟ دیکھیں یہ بالکل مفروضے کی بات ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے، دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے، تحریک انصاف کی روح عمران خان تھے پہلے دن سے، فاؤنڈر چیئرمین تھے. جو انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں سے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنے. اگر انہوں نے فیصلے اب غلط کیے جو پاکستان کے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ انہوں نے غلط کیے فیصلے، یہ صحیح کیے فیصلے، وہ میں نہیں کروں گا، وہ فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام. اگر پاکستان کی عوام کو لگا انہوں نے غلط فیصلے کیے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. کیا پاکستان طریقے صاحب چھوڑ نہیں رہے، موجود ہے؟ سر میں 3 دفعہ تو اس کا جواب دے چکا ہوں نا. فواد چودھری ہوں، شیری مداری ہوں یا دیگر لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، آپ ان کو واپس لانے کے لیے کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، میں دیکھیں یہ ان کی اپنی ذاتی فیصلہ ہے. انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کی وجوہات ہوں گی. میرے کولیگ رہے ہوئے ہیں، میرے ساتھی رہے ہوئے ہیں، ہم ان کی پہلے بھی عزت کرتے تھے، ہم ابھی بھی عزت کرتے ہیں. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ واقعات جو ہے انتخابات کرانے کا وہ قائم رہے گا، اور کیا یہ 9 مئی کے واقعات انتخابات میں پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں مطالبہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا قائم رہے گا. وہ پاکستان کا آئین، وہ پی ٹی آئی کا مطالبہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا آئین ہے.